अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया टेट विद मालिक। वो कहते हैं आर्मी चीफ तब्दील हो रहा हो, मुल्क में गवर्नमेंट तब्दील हो रही हो, मईशत तब्दील हो रही हो, हालात तब्दील हो रहे हो, तो दो सिर्फ लोगों को पता होता है। एक अवाम, उनका अपनी नफ्स पे हाथ होता है, दूसरे शेख रशीद साहब, इनका बड़ी अवाम की नफ्स पे हाथ होता है। इसलिए काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं यहाँ पे। हमने सोचा इनसे ही बात करें, और स्टूडियो में नहीं, जाके लाल हवेली में, जहाँ पहुँचते पहुँचते ट्रैफिक के अंदर भी कोई 1.5 घंटा लगा, 2-3 रिक्शे वालों की मिन्नत की, फिर हम इनके घर तक पहुँचे। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अपने इलाके में ट्रैफिक तो ठीक करवा लें। आवे का आवा ही खराब है जी, किस किस चीज को खराब ठीक करेंगे आप? अच्छा, पहले 2-3 चीज़ों पे जाएंगे, लेकिन मैं अभी नीचे भी बात कर रहा था। मैं जब ऊपर आ रहा था, आपके 2-3 लोगों ने कहा शेख साहब महंगाई की गल जरूर करना। ज्यादा सबसे बड़ा चैलेंज तो क्या हमें पड़ा हुआ है? तालिबान ज्यादा लोग मार रहे हैं, महंगाई ज्यादा लोग मांग रही है, और क्या आपको क्या नजर आ रहा है? पहली दफा लोग चीखे हैं। आज मुझे बड़ी पसंद है, उसने कहा जी आप कहते हैं हम कुछ करें, हम क्या करें? IMF की हुकूमत है, IMF ने वोट डाले हैं, डब्बे IMF ने भरे हैं। सो एक बड़ी खूबसूरत चीज जो कहना चाहता हूं, एक बंदे ने कहा जी हुकूमत को अवाम से कोई खतरा नहीं, अवाम को हुकूमत से खतरा है। मर गए लोग जी, 850 रुपए का थैला आटे का, घी का भाव देखें, मर गए लोग। इनका मसला नहीं है, ये लोग एंकर प्रोग्राम करते हैं, 3 बच्चे मर गए, 2 लड़कियों ने खुदकशी कर ली, 2 बंदे ट्रेन के नीचे आ गए, बाप ने बेटे को मार। पापा द फैक्ट इज कि लोग अपनी इज्जतों को बचाना, लोगों का पेट की खातिर मुश्किल हो गया। और इतना बड़ा सोशल प्रॉब्लम है जी, आप खुदा के लिए शाम के वक्त इमाम बाड़े महल्ले में लेके जाएं, खैराती लोगों ने होटल खोले कि पिंडी जैसा रवायती शहर जहां लोग भूखे भी रह जाएं लेकिन शोर नहीं डालते थे, लाइनें लगी हुई हैं खाना मांगने वालों। साहब है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट, पॉपुलरली इलेक्टेड। मालिक साहब जरा मुझे आप टाइम देंगे, देखें मेरी बात सुने। ये मुंशी जो है ना, इस अपने तो बच्चों के टावर हैं उधर दुबई में, कहां से आएंगे लोग? इस देखे मुंशी ने IMF के साथ, इसहाक फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब, तो नजीर के बाद इत्तफाक, और इत्तफाक के बाद पाकिस्तान, हम ही एक अस्तबल हैं जिनको कोई भी इस्तेमाल कर लेता है। मुंशी साहब ने जो IMF का मायदा किया है, 6.5 अरब उनसे लिए हैं, नाक कटवा के, गर्दन दबवा के, सिरिंजों से खून निकलवा के। यही 6.5 अरब रुपया उन्होंने वापस ले जाना, कुछ चलो कुछ 10 अरब ही ले लेते कोई इनकी। और उसके आर्टिकल 17 के मुताबिक इन्होंने रेज करना है अपना बजट, फॉरेन एक्सचेंज रेज। कहां से रेज होगी जी? कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है बाहर से, कोई फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है? स्टॉक एक्सचेंज सारी 2 नंबर की स्टॉक एक्सचेंज है, अकील डैडी से लेके, मियां मंशा से लेके और दाऊद से लेके, ये सब वो लोग हैं जो हर पार्टी के साथ होते हैं, हर दौर में होते हैं। इसमें शेख साहब अब गुजारा तो नहीं था ना, आपने कहां से आप देते? आपने कर्जे उतारने थे। देखें मेरी गुजारिश सुने, पहले इस रुपए को मुस्तहकम करते नहीं था, लेकिन देखें आप ये बताएं, 500 अरब रुपए का, 600 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा इन्होंने किस तरह उतारा है? किन बैंकों से? मैं चीखता हूं, मैंने इस दफा असेंबली में कोई सवाल नहीं डाला, स्पीकर मुस्कुरा देते हैं, लोग हंसते हैं मुझ पे। वैसे उसमें बता रहे हैं कि ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन बहुत थोड़ी है, ज्यादा बस एडजस्टमेंट्स हुई हैं। ओहो मालिक साहब बता रहे हैं ना, आप भी इकोनॉमिस्ट हैं, मैं तो 6 का छती वाला, उर्दू मीडियम वाला। मैं ये चीख रहा हूं, अगला फिर गर्दिशी कर्जा सर पे आ गया। 5,000 का नोट नहीं कैश हो रहा अब इस वक्त, ना दुबई में, ना सिंगापुर, ना हांगकांग। वो कहते हैं 1000 रुपया लाओ तो चेंज कर देते हैं। ना रुमची में जो पाकिस्तानी छोटे 2-3 लाख रुपया शरीफ आदमी लेके जाता था, इतनी बड़ी गट्टी लेके जाएगा वो? कोई हालत है हमारी? किसी ने इनसे पूछा कि यार आप क्या कर रहे हैं इनके साथ, कहां से रेज करेंगे IMF के लिए फॉरेन एक्सचेंज? सिर्फ अल्लाह के बाद एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनके यहाँ इनका रिकॉर्ड इतना बुरा है, कर्ज क्या, मुल्क बचाओ, कर्ज उतारो, मुल्क से कल जो पहले कैंपेनिंग चली थी, राइट जी। और इनकी कैपेसिटी क्या काम करने की? कोई स्टेट बैंक कहता है कि 25 मिलियन US$ रोजाना यहां से उड़ रहा है, बाहर जा रहा है। मैं नहीं कह रहा, ये उनके जादू, वो जो सर चढ़ के बोले, वो कह रहा है ये जा रहा है। और 3.1 मिलियन, हमारे कान पक गए, इन्होंने कहा कि नया नेटवर्क है जी, इनके पास गाड़ियां हैं, इनके पास कोठियां हैं। हम हैं इनके मजारे, इनके मुंह से जो गिरता है हम वो खाते हैं। आप याद रखना, इस मुल्क में वो काम हो जाएगा, ये सारे सरमायादार देखते रह जाएंगे कि ये कहां से लोग निकले हैं।
لیکن شیخ صاحب اگر اتنے برے تھے، یہ کہتے تھے آخر پنجاب بھی چل رہا تھا سب کچھ، لوگوں نے ووٹ دے کے لائے نا. لوگوں کے پاس ایک عمران خان کے علاوہ تیسری کوئی چوائس نہیں تھی. مذہبی لوگوں نے بھی اسی طرح کیا، شیعہ نے شیعہ کو کینڈیڈیٹ بنایا، وہابیوں نے وہابیوں کو بنایا، سلویوں نے سلویوں کو بنایا. میرے میں کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. ایک عمران خان تھا جس کی طرف لوگ دیکھ رہے تھے، اور جب وہ دھاندلی ہوئی لوگ باہر نکلے جی تحریک انصاف کے، کامن لوگ باہر نکلے. تحریک انصاف خود ووٹیں ڈال کے اور لے کے خود جا کے ڈائننگ ٹیبلوں پہ روٹی کھانے چلے. عمران خان تو آپ کے دوست بھی ہیں، پاپولر بھی ہیں، لیکن اب جب آپ نے ان کی بات کی، جب ہم یہ وار آن ٹیرر پہ پالیسی دیکھتے ہیں تو ان کی پالیسی اور پی ایم ایل این کی پالیسی اس میں بہت مماثلت ہے. تو ظاہر ہے اب وہ پھر کیا میرا گورنمنٹ خیال سے ہے پی خیالات ایم ایل ملنا این شروع ہو اور گئے؟ عمران خان کی وار آن ٹیرر پہ پالیسی ایک ہے، اور کیونکہ پی ایم ایل این عمران خان کا کندھا استعمال کر رہے ہیں، اور ہونے چاہیے مذاکرات، لیکن ڈرون حملے نواز شریف صاحب سے تو نہیں رکتے جی، معاف کرنا. ویسے یہ جو حکیم اللہ محسود نے کہا ہے کہ یہ اگر ڈرون حملے آپ بند کروا دیں تو پھر ہم مذاکرات کریں گے، بات کریں گے، اب یہ وہ تو نہ کرنے والی بات نہیں ہے کہ آپ کے خیال میں کہ بیکاز ڈرون حملوں سے بعض تو کا میں مصیبت بھی ہے. محسوس کرتا ہوں شاید دونوں طرف سے ایسے حالات بن رہے ہیں کہ طالبان بھی مذاکرات میں اب سیریس ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ ڈرون حملوں کی حد تک ایک فضا بنتی جا رہی ہے، اور وہ فضا جو ہے یو این سے لے کے برٹش سے لے کے انٹرنیشنل میڈیا اس کو غیر آئینی قرار دے رہے ہیں. اگر بزدل ہیں تو ہمارے لوگ ہیں. دیکھیں اس ملک کو ایک ایسا بزدل لیڈر ملا ہے، 2,10,00,000 لوگ مر جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک نااہل لیڈر جو ہے وہ قوم کو آگے لے شیخ جاتا صاحب ہے، پیچھے لے اسی جاتا ہے. ڈرون حملے سے ہی ڈرتے بھی ہیں، اسی ڈرون حملوں نے ان کے نقصان بھی کیا. تو کیا اگر یہ ڈرون حملے کی جان کی شرط اس لیے نہیں مالک صاحب لگائی کہ میں ان کو جان ری کی گروپنگ ہو امان جائے؟ پاؤں تو عرض کروں، یہ جو کوبرا ہیلی کاپٹر مار رہے ہیں، یہ جو ٹینک مار رہے ہیں، یہ جو امریکن توپیں مار رہی ہیں، وہ بھی تو مار ہی رہی ہیں نا. کوئی حل کے لیے دیکھیں نا. اگر یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف میران شاہ میں یا شمالی وزیرستان میں مذاکرات کریں. مذاکرات پھر پوری کی پوری فاٹا میں ہونا چاہیے. پھر مذاکرات جو ہیں میران شاہ میں ہی نہیں، بلکہ مذاکرات جو ہیں وہ کٹلانگ سے لے کے سخا کوٹ سے لے کے اور خیبر تک سب فاٹا کی سٹیٹوں سے ہونے چاہیے. چلے مذاکرات سے آیا، اس پہ تو واپس آتے ہیں بعد میں. کیا وقت آ گیا ہے انڈیا سے مذاکرات کرنے کا؟ کیونکہ یہ ایک تھیوری آ رہی کہ جب تک آپ کے بھارت سے افغانستان سے تعلقات نہیں ٹھیک ہوتے پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اور آپ کا بھارت کے اوپر بڑا سٹانس رہا ہے ایک بڑا عرصہ. ابھی 36 گھنٹے پہلے کیرن سیکٹر کا انہوں نے قبضہ لیا واپس مجاہدین سے، رائٹ. اور انڈیا میں بڑی معذرت کے ساتھ اگر تو ہمیں دل سے صلح کرے ہمارے ساتھ، دل سے، یہ نہیں کہ ہم واگا بارڈر 8 بجے دیکھیں نا. نواز شریف کی شروع سے یہ تھیوری ہے، بزنس مین تھیوری جو ہے، اس کے پیچھے عوام، میں نے ایک پروگرام کیا ہے، اس کو 4 کروڑ اور 92 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے. اس کے پہلے حصے کو 3 کروڑ 18 لاکھ لوگ جو ہیں. ہماری ٹریننگ ایسی کی گئی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ایشوز کیا حل ہو گئے ہیں آپ کے؟ کیا وہ سیاچین سے اتر گئے ہیں؟ کیا وہ سکریک سے، جو کہ بالکل طے ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف لائنیں بھی طے ہیں کہ ادھر سے لائن یہ ہے، اس کا مطلب ہے کوئی اندر گانٹھ لگی ہوئی ہے. اور جو اندر گانٹھ لگی ہوئی ہے ان کو معلوم ہے کہ پاکستان جو ہے اگر یہاں سے راستہ ملے تو وہ بندر عباس تک پہنچتا ہے. اگر پاکستان ٹھیک ہوگا تو پھر ہمیں یونائٹڈ نیشن کی پرماننٹ سیٹ ملتی ہے. ہم ان کی ضمانت ہیں، ہم ان کی ایشورنس ہیں. ہمیں وہ ایک اچھے ہمسائے کی طرح ہم سے مذاکرات کرے، کوئی حرج نہیں، لیکن ساتھ ہمیں تانا دے سوکنوں کی طرح تانا دے. یہ نہیں آئیں گے ہمارے گھر تو پھر ہم تمہارے ساتھ بات کریں گے. بھائی کون چاہتا؟ ہم نے ساری اپنی تباہی کر لی، ساری تباہی کر لی، مجاہدین کے راستے روک کے اپنے ملک میں آگ لگا لی کہ انڈیا میں داخل نہ ہو. پھر بھی داخل ہونے والے ہو جاتے. یہ تو کہتے ہیں جی ہم داخل کرا رہے ہیں، اس لیے وہ. آپ یقین جانیں میں نہایت ذمہ داری سے یہ عرض کرتا ہوں کہ پاکستان میں الیاس کشمیری سے لے کے صلاح الدین تک تمام لوگ اس لیے پاکستان سے الجھ پڑے ہیں کہ پاکستان نے ان کو روکا ہے. لیکن انڈیا کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اس وقت سمجھ آئے گی جب انڈیا کے اندر جو ریئیکشن ہے، 300 350 آرگنائزیشنیں ہیں وہاں بھی، اور بلوچستان میں جو وکرس رائفل ان کی ٹکے سیر ہوئی بیٹھی ہے. کسی زمانے میں اوزی آئی تھی پاکستان میں اسرائیل کی، آج سارے پاکستان میں دیکھیں کہاں سے آگئی یہ
رائفل ظاہر ہے کسی نے بھیجی ہے تو آئی ہے. اچھا سوکنوں سے یاد آیا, سوکنوں والا سلوک بڑا کیا عدالتوں نے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ, آپ کے پرانے دوست ہیں, کیسے دیکھتے ہیں آپ پرویز مشرف صاحب کی بیلیں ہو گئی ہیں ساری, اب چلے جائیں, رہنا چاہیے, جانا چاہیے, کیا اور کیا دیکھتے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں وہ بچہ تو نہیں ہے نا. فل جنرل فارمیشن کمانڈ کا یہ فیصلہ ہے یونانی مسئلہ کہ صدر مشرف کی تضحیک برداشت نہیں کی جائے گی. میں آپ کو بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. یہ آپ بطور خبر دے رہے ہیں؟ آف کورس میں ہمیشہ ایک کا نہ ایک چینل کو ایک خبر دیتا ہوں. فل جنرلز کی میٹنگ میں یہ طے ہے کہ ان کی سیکیورٹی کی فوج ذمہ داری لے گی. فل جنرل آف کمانڈ جو آپ سمجھتے ہیں جو میں کیا کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس کا یہ فیصلہ ہے کہ اپنے ایکس چیف کی ہم بےزتی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. دس از اے یونانیمس ڈیسیژن. یہ جو آرٹیکل 6 میں اس کو لیکن شیخ صاحب جب سنا تھا کہ یہی پہلے فارمیشن کمانڈر سے پیغام بھی بھیجا تھا جنرل صاحب کو کہ آپ نہ آئیں, پھر بھی آگے, تو جب اگر یہ ان کی نہیں سنتے تو پھر وہ کتنی دیر ان کے لیے تصدیق کرتے ہیں؟ جنرل مشرف نے یہ بات کی کہ جنرل پاشا میرے پاس آئے تھے تو میں نے پروگرام چینج کر دیا, لیکن جنرل کیا نہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو نہیں بھیجا. دیکھیں دو ڈیفرنٹ اپینین ہیں, اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. نہیں تو جنرل پاشا نے کیا کہا کہ آپ آئیں؟ نہ آئیں. نہ آئیں. پچھلی دفعہ جب وہ نہیں آئے, پہلے جب ٹھیک ہے پہلی دفعہ ٹھیک ہے, مشرف نے, صدر مشرف صاحب نے یہ کہا کہ میرے پاس جنرل پاشا آئے اور میں نے اپنا شیڈیول چینج کر دیا. ٹھیک. جنرل کیانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو نہیں بھیجا. جنرل پاشا صاحب سے میری بات نہیں ہوئی, وہ دبئی تھے کہیں تھے, لیکن دونوں کے ورژن میں آپ کو قوم کے سامنے رکھا. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کسی کو نہیں بھیجا, لیکن ایک بات طے ہے کہ اس فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کو کیانی صاحب ایڈ کر رہے تھے, جس نے یہ فیصلہ کیا کہ سابق چیف آف آرمی سٹاف کی تضحیک برداشت نہیں کی جائے. تو اب تو چلے کیانی صاحب تو ان کے ساتھ سرو کیا, انہوں نے بالکل ان کے قریب تھے, اب کیانی صاحب بھی جا رہے ہیں مہینے کے اندر اندر, کیا اس کے بعد بھی یہی فیصلے رہیں گے؟ لیکن بات کے فیصلے آپ کے سامنے ہیں حالات. اگر تو یہ اتنے گریٹ لیڈر ہوتے اور اتنے آؤٹ آف بلو بار کے کمٹمنٹ والے لیڈر ہوتے, فوج بھی سب کوئی, دیکھیں یہ فوج وہ فوج نہیں ہے کوئی رائل آرمی آف پاکستان. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کوئی ٹیچر کا بیٹا ہے, کوئی ڈائریکٹر کا بیٹا ہے, کوئی پروفیسر کا بیٹا ہے. ان کے گھروں میں بھی مسائل ہیں, شام کو گھروں میں جاتے ہیں, یہ ساری باتیں اپنے بیٹ مینوں سے بھی سنتے ہیں, کرتے ہیں. اور جوان جو ہے, دیکھیں نا اس فوج کا امیج جو ہے, فوج کا امیج جو ہے اس کو کافی دھچکا لگا, کیونکہ فوج یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اور وہاں دو تھیوری ہے, ایک تھیوری یہ ہے کہ کیا پاکستان کو اس نہج تک تباہ ہونے دیا جائے کہ پھر یہ کھڑا ہی نہ ہو سکے, اور دوسری وہ تھیوری ہے جو کہتے ہیں کہ جمہوریت میں ہی بلا ہے, جمہوریت میں ہی بقا ہے, جمہوریت چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں, کرپٹ, ڈسانس, لگش لوگوں کی بھی ہو تو وہ قابل قبول ہے. تو شیخ صاحب بتائیں, لوگ آپ کو پنڈی کا پیر بھی کہتے ہیں کہ آپ کو خبر ہے پنڈی کی, تو کتنا فرق پڑے گا کہ کون نیا چیف بنتا ہے؟ کیا اس میں یہ فیصلہ میں کوئی اثر اندازی ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں جنرل کیانی صاحب نے 5 آدمیوں کو پریپیئر کر کے قوم کے سامنے اور پرائم منسٹر کے سامنے 5 آدمیوں نے کوروں کی ہیں, 5 ایکسیلنٹ ہیں, 19-20 کا فرق ہے. ہاں اگر نواز شریف پول واٹ کا جمپ مارتا ہے کوئی تو نیچے سے کوئی ضیاء الحق اٹھایا جاتا ہے تو پھر غلط فیصلے پر وہ دکھی ہوگا اور صحیح فیصلے پہ وہ سکھی ہوگا. دیکھیں قوم کے سامنے ایک ساری چیز آ گئی ہوئی ہے, اور یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ اس ملک میں ہر آدمی, میں خود کہتا ہوں اس ملک میں ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کی حکومت 1 جنوری 2014 سے جب 2 نئے چیف آئیں گے آرمی کا اور جوڈیشری کا, پھر اس کا پتہ لگے گا. ابھی تو اس کی مت ماری ہوئی ہے گورنمنٹ کی کہ 15 ایمبیسڈر, جس حکومت نے 5 سال بعد ایمبیسڈر بھیجے ہوں, 5 مہینے بعد سوری, جنہوں نے ابھی تک وہ کیا کہتے ہیں, ہوتی ہے جو چہرہ کیا کہتے ہیں, چہرہ رونمائی کے کیا ایک لفظ ہوتا ہے کہ انہوں نے سینٹ میں گھونڈی نہیں اٹھایا اپنا آگے ابھی تک. جس ملک کے پرائم منسٹر نے ابھی تک اپنا گھونڈی نہیں اٹھایا آگے کہ ہیئر آئی ایم اے پرائم منسٹر ان سینٹ, اپر ہاؤس میں ہی نہیں گیا. جس پرائم منسٹر صاحب نے قومی اسمبلی میں صرف ووٹ لینے آئے ہیں اور آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں, میں نے ان کی موجودگی میں گزارش کی تھی, پرائم منسٹر صاحب, نواز شریف صاحب,
آدھی قوم ڈیوائیڈڈ تھی, آدھی فوج میں ڈفرنٹ آف اوپینین تھا جب آپ کو سعودی عرب بھیجا. ان دی اینڈ یونانیمسلی دے سیڈ آلرائٹ گیو دی رسپیکٹ ٹو دی سعودیز. اور پھر سارے معاملات, اور یہ ایسے نہیں تھے کہ انہوں نے لیٹ ڈاؤن. شوکت عزیز ہر وقت کہتا تھا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ مشرف کو, جو سعودی عرب میں ذرا تیل شیل کوئی منت سماجو, کہتا نو اٹس اوکے. اور میں نے کہا یہ آپ نہیں کر سکتے. جرم تو وہ ہے جس میں آدھے لوگ وہ بھی شریک ہیں جو آج کل آئین اور قانون کے بہت بڑے علم بردار اور بہت بڑے ترم خان ہیں. دیکھیں نا, کرائم, مدر آف دی کرائم تو 12 تاریخ کو ہوا. تو آپ اس وقت جا رہے ہیں جب یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ممکن نہیں تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری ان سے ملاقات نہیں کئی سالوں سے, لیکن وہ بھی ضدی آدمی ہے, آتا جاتا بھی رہے گا اور باہر بھی جائے گا. اور بلوچستان کے چیف منسٹر نے کہا کہ بلوچستان میں نفرت بڑھے گی ان کی بیل کے اوپر سے, اور یہ ایک نیا کرائسس جنم لے گا. آپ کے خیال میں ہوگا ہی؟ آگے وہاں پھول پیش کیے جا رہے ہیں, معاف کرنا جی, جہاں پورے کے پورے انڈین رائفلز کے بکسے یہ خبر چھپاتے ہیں. آگے جو پیش کیے جا رہے ہیں وہ گلدستے پیش کیے جا رہے ہیں, جہاں سے گزر رہے ہیں ادھر پھول پھینکتے ہیں وہ لوگ. آج سے نہیں, میرے محلے میں ابھی آپ کو لے کے جاتا ہوں, 1950 کے 52 کے تغمے ہیں, لوگوں نے وہاں ٹینک کی لڑائی لڑی ہوئی ہے. تو یہ کہنا کہ جی لوگوں میں نفرت بڑھے گی, فلاں عدالت کا فیصلہ ہے. اور اگر کسی سول ایڈمنسٹریشن کے, دیکھیں نا, اگر ایک آدمی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جاتی ہیں اور اگر وہاں کوئی ایسا واقعے پیش ہو جاتے ہیں, اگر ان کو ہی پروٹیکٹ نہیں کیا جاتا تو پھر ملک میں کیا بنے گا جی؟ پھر انفورسمنٹ ایجنٹی کہے کہ نہیں ہمیں سپریم کورٹ کا آرڈر دکھاؤ پھر ہم جائیں گے. اچھا شیخ صاحب, ابھی اس پہ بھی اور باتیں کریں گے, بلوچستان میں بھی اور کراچی میں آپ سے بات کروں گا, لیکن میں صرف ایک باری معیشت اور مہنگائی پہ 2 باتیں اور پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. آپ کے خیال میں اس وقت عام آدمی سے پوچھتے ہیں تو بڑا پریشان ہے, بڑا ایک لاوا پک رہا ہے, آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ بس ایسے ہی ایک ابلتا رہتے ہیں کہ یہ کوئی اسٹریٹ ایجیٹیشن پہ یا عام جو لوگوں کا غصہ سڑکوں پہ بھی آ سکتے, جس طرح پاور کے اوپر ہوا تھا, بجلی بند ہوئی تھی, 18 گھنٹے لوگ سڑکوں پہ آ گئے, کہ یہ اب اس طرح ہی چلے گا؟ آپ اس کیمرے کو لے کے جائیں, ان تاجروں نے, یہ دکاندار سب نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے. موسٹلی ٹیکس چور لوگ جو ہیں وہ بھی چیخیں مار گئے. اس وقت جو ان کے سب سے لوگ ساتھ تھے وہ بھی کہتے ہیں شیخ رشید تو ٹھیک تھا, ہمیں سمجھ آ گئی ہے. وہ شیخ رشید تو ٹھیک تھا, تو کہتا تھا یار کچھ نہیں ملنا تم کو, انہوں نے آپس میں بانٹنا ہے. لیکن ان کا اپنا ہی نہیں جی پورا ہو رہا, ان کا اپنا ہی نہیں پیٹ بھر رہا. کوئی اسکینڈل تو نہیں آیا نا شیخ صاحب, اپنا جی کیوں نہیں بھر رہا؟ ایک وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے برے حالات میں گورنمنٹ ملی ہے, ہم کیا کریں, خزانہ خالی. کون ذمہ دار ہے؟ اس کو برا ہونے کا ٹائم کنہوں نے دیا؟ اس کو برا ہونے کا, آج آپ نیب لیں, میں آپ کے مطالبہ کرتا ہوں نیب کا ادارہ ختم کر دیا جائے. میں مالک کے پروگرام میں یا حکومت دنیا میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, فضول ہے یہ ادارہ. اس نے روکی ہے چوروں کی انویسٹمنٹ. دیکھیں نا, چور بھی کئی ایسے چور ہیں جو لوکل چور ہیں, یہ سیاستدان بڑے انٹرنیشنل چور ہیں. سعودی عرب میں دبئی میں ٹاور ہیں, سعودی عرب میں فیکٹری ہیں, لندن میں پلازے ہیں. لندن میں آپ جائیں کسی ٹیکسی ڈرائیور, آپ مالک صاحب ایک پروگرام کریں 6 ملکوں کے ٹیکسی ڈرائیور سے, اس میں اب میں آسٹریلیا بھی شامل کرتا ہوں, ایک ٹیکسی ڈرائیور کو لے 7 کیمرہ لے ہونے کے پاکستان کے لوگوں کی جدا دیں. آسٹریلیا کو شامل کر لیا, یہ بھی ہوا ہے. پہلے میرا خیال تھا کہ یہ شاید, میں نے تو خود کسی جوانی بچپن میں دیکھا ہے. لندن دبئی تو مجھے سمجھ آتی ہے, آسٹریلیا آپ نے کہاں سے لیا؟ میں حیران ہوں, لوگ مجھے SMS پہ ایسی چیزیں بتاتے ہیں, کیونکہ میرے پاس تو یہاں پروف نہیں ہے. آپ لے کے جائیں, لوگ بتائیں گے کہ یہاں سر جی ان سے چوری کی دولت سنبھالی نہیں جا سکتی. آپ نیب کہہ رہے ہیں, کیا ساگ ڈار کی سٹیٹمنٹ جو ہے, ہمارے دوست کیا نام ہے ان کا, قمر زمان صاحب, وہ کھولیں گے دیبیا پیپر مل کو, سٹے آرڈر, کیا صدر زرداری کو پکڑیں گے؟ کیا یہ جو منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے تورے خان پڑھ کے, سر جی پنجابی میں کہتے ہیں مجھا مجھا دیا پیڑا ہوندیاں, چور چور کا بھائی ہے. چور چور کا جو ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ سے سارے یہ ساری تباہی اس لیے ہوئی جب پچھلے لوگ ڈاکو 10 کروڑ روپیہ بینک میں آ گیا, پتہ نہیں کون لے گیا, 4 کروڑ, یہ سارے ایک تھے, انہوں نے ایک جلوس نہیں لگا. اور آج جو یہ سوچ رہا ہے کہ آنے والے کل کے لیے میں گھر میں بیٹھا رہوں گا, مر جائیں گے لوگ, جو گھر میں بیٹھا رہے گا وہ گھر میں بیٹھا ہی رہے گا. سکندر وہی ہے جو باہر نکلے گا, مرے گا مارے گا. اس قوم میں ساری صلاحیتیں موجود ہیں, انفارچونیٹلی لیڈرشپ کا قحط ہے.
لیڈرشپ پہ بھی اور بات کریں گے، اس کے علاوہ بہت موضوعات ہیں. ابھی تو شیخ صاحب صرف وارم اپ ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ رہ گیا کمرشل بریک کے لیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شیخ صاحب پہلے باتیں ہو رہی تھی اور لیکن ایک بڑا مسئلہ بھی نیا بنا ہے کراچی کے اندر، حلقہ 256. اس میں جب جو ووٹوں کی گنتی ہوئی، اب اعتزاز احسن صاحب نے وہاں پی ٹی آئی نے شو ڈالا، اب اعتزاز احسن صاحب نے قصور میں کوئی لاکھ ووٹ نکال لیا. یہ کدھر جا رہی ہے بات؟ کیا یہ ایک ایشو اتنا بن کے پھر 2-4 حلقوں میں ختم ہو جائے گا؟ کیا اگلے الیکشن کا اس سے تعلق ہونا چاہیے کہ یہ مالک صاحب آپ اگلے الیکشنوں کی بات کرتے ہیں، یہ نہیں چلتے نا. یہ دیکھیں پہلے اس نے شہید کی لاش پہ کھپے کھپے لگایا، انہوں نے ٹھپے لگایا. یہ سب دیکھیں ایک دن وائسز آئیں گی، ایک دن آوازیں، ریکارڈڈ آوازیں قوم کے سامنے آئیں گی عید کے بعد کہ کیا کیا احکامات جاری ہوئے. یہ سیاہی ویسے ہی ہوگی جناب 2 نمبر کی. ہم غریب آدمی کو کہتے ہیں جی بورا ملا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں جناب فلانا آدمی جو ہے یہ ملا رہا ہے، فلانا آدمی مرچوں میں. یہ بابا یہ جو قوم کے ساتھ سیاہی کر رہے ہیں، اس الیکشن کی سیاہی فخر الدین ابراہیم صاحب کا الیکشن کمیشن تھا. فخر الدین ابراہیم از اے ڈفرنٹ مین، الیکشن کمیشنر از اے ڈفرنٹ مین. ان بڑے بڑے سینئر سٹیزن کو جو ہوتے ہیں پتہ نیچے سے کوئی نہیں ہوتا. یہ ایکسپائری ڈیٹ کے جو لوگ ہیں اس ملک میں آ گئے ہیں، یہ اوور 80 جو ہے اس کو بھی ہم نے جتا ہوا ہے اس ٹینشن والے ملک میں. اوور 80 ایج کے آدمی کو میں چیختا تھا کہ بہت دیانتدار ہوگا، بہت سب کچھ ہوگا. مالک صاحب آپ 5 وقت کے نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، حج کیا ہو، آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی. ہاؤ کین آئی گیو یو اے کار؟ میں آپ کو گاڑی کیسے دوں؟ آپ یہ کہیں بڑا دھیان، نیچے بڑے گرگے بیٹھے ہوئے تھے سارے دون. آپ کہتے ہیں جی کہ 10 12 15 حلقے اور ہوئے تو اس قوم سے یونانیمس آواز اٹھے گی کہ الیکشن دھاندلی کے الیکشن تھے اور قبول نہیں ہے. یہ پہلے کہتے رہے لیڈر، اپنے داؤں میں کہتے رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا دھاندلا ہوا ہے، اے این پی نے بھی کیا، عمران خان نے کہا 4 کا کرو. میں اس کو اس وقت کہتا تھا 50 کا کہو. 50 میں جب اگر 20-25 بھی ہلکے ہو گئے، اس حکومت کی کوئی اخلاقی اور وہ یہ خوش ہو جائے گا. عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے ان کی 60 کے 64 اپلیکیشنز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ نے یہ ریکاؤنٹ نہ کروایا، یہ آرڈرز نہ دیے کہ جی ان میں انگوٹھے سارے چیک کرو، تو ہم ایک سٹریٹ موومنٹ کریں گے، سڑکوں پہ آ جائیں گے. اگر عمران خان نے سیاسی طور پر زندہ رہنا ہے اس کو سٹریٹ پہ آنا پڑے گا. ظلم، مہنگائی، چور بازاری، ڈکیتی، لٹیراازم، اپنے رشتہ داروں کو نوازنے کے معاملات. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ 5 سال انتظار کریں گے جی الیکشن کا؟ مر جائیں گے تو پھر تم کو خبر ہوگی. سپریم کورٹ دیکھیں جاتے والے میوہ اور ہوتا ہے، باہر کا اس کا ریٹ اور ہوتا ہے. شیخ صاحب پیپلز پارٹی کے 5 سال سب نے گزار دیے نا، وہاں پہ تو کرپشن دیکھیں بھی تھی، پیپلز پارٹی نالائکی کو بھی تو تھی. یہ سوٹ کرتا ہے، پیپلز پارٹی کو تو لوگ سوٹ کرتا ہے کہ اب لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ برے تھے تو یہ بدماش ہیں، وہ چور تھے تو یہ ڈاکو ہیں. دیکھیں ان کو انہوں نے کم تر درجے میں لے آئے ہیں. اب مزدور یہ کہتا ہے، دیکھیں آپ مہنگائی کے اس طوفان میں 4200 روپیہ ریڈیو پاکستان میں تنخواہیں ہیں عارضی ملازمین کی، اور حالت یہ ہے کہ لڑ رہے ہیں، یہ ایئر لائنوں کے دفتروں میں لڑ رہے ہیں، ریلوے کے دفتروں میں لڑ رہے ہیں. ایک لڑائی ہے بہتری کی بجائے. آپ مجھے ایک بات بتائیں مالک صاحب، کسی عام آدمی سے پوچھیں وہ کہے گا جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پارٹی ہے. اب ہمیں سمجھ آئیے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ آئیے، آپ کو ایک عرصہ چاہیے سمجھنے کے لیے. لوگوں میں کوئی ایک پالیسی دی ہے جی انہوں نے؟ جس ملک کی قومی اسمبلی میں ڈسپینسری میں کروڑوں روپے کا غبن ہو اور قومی اسمبلی نہیں چاہتی کہ اس پر تفتیش ہو، اس پر نہیں چاہتی تفتیش ہو، اپنی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کی سیٹ کے نیچے کروڑوں روپے کا غبن ہے. غریبوں کی دوائیاں اسپتالوں کی کھا گئے ہیں ہم لوگ. اگر غریبوں کی دوائیاں شیخ رشید کھا جائے گا اور وہ کہے گا کہ میں نے کھائی ہے اور اس کی انکوائری کرو میں نے کیوں کھائی ہے، کیا میں پلاسٹک سرجریاں کراؤں گا اس غریبوں کی دوائیوں کے پیسوں کے، اسپتالوں کے، پولی کلینک اور پمز کے پیسوں کی؟ شرم آنی چاہیے ہمیں. اس ڈیبیٹنگ کلب میں اگر جان نہ پڑی، اگر سپیکر صاحب کو میں نے دفتر میں جا کے کہا سپیکر صاحب آپ جمہوریت کی زندگی اور موت کی علامت ہیں، اگر آپ اتنا لیٹ گئے یہ اسمبلی بھی لیٹ جائے گی. اگر الیکشن باہر لیٹ گئے، اسمبلی اندر لیٹ گئی، اکانومی اگلے چوک میں لیٹ گئی، لا اینڈ آرڈر اس چوک میں لیٹ گیا، اور جو فساد تفرقہ بازی ہے وہ
پھر کہاں جائیں گے؟ شیخ صاحب لا اینڈ آرڈر کا سب سے بڑا تعلق اس وقت دہشت گردی سے ہے، جس میں مذہبی دہشت گردی بھی ہے، جس میں یہ کرمنل گروپس بھی ہیں، اور جس میں آپ کو ایک کہہ لیں گے جن کو آپ طالبان کہہ دیتے ہیں، پنجابی طالبان یہ وہ. ابھی تک ہم یہاں پہ اے پی سی بھی سب کچھ ہم نے نہ ٹیرر کی ایک تعریف کامن کی ڈیفینیشن، نہ ہم نے ٹیررسٹ کی، نہ ٹیررزم کی. جب تک ہم ایک تعریف بھی برابر ایک سارے کامن نہیں کر سکتے تو پھر کس طرح بدلے گا سب کچھ؟ ان سے نہیں بدلے گا. یہ جنگ ہارنے جا رہے ہیں، طالبان پینیٹریٹ کر چکے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جو انہوں نے قرارداد لکھی اندھوں کی طرح ریوڑیاں باٹیاں دستخط کیے ہیں، اس میں کوئی میکانزم موجود ہے؟ کیوں شیخ رشید کو روکا گیا؟ اس نے یہی کہنا تھا کہ میکانزم طے کرو. بھی آپ کے پاس میکانزم کیا ہے؟ کیا آئین کی بات ہوگی؟ کیا انہوں نے تو سیدھا سیدھا کہنا کہ ہمارے بندے چھوڑو. ان کا تو سیدھی سیدھی یہ بات ہوگی. انہوں نے وال سٹریٹ جا کے نواز شریف صاحب نے بیان وہ دیا جو ان کو قرارداد میں دینا چاہیے تھا کہ یہ شرائط ہیں بھائی. اور آپ ہمارے دوست ہیں، محلے دار ہیں پرویز رشید صاحب، ان کی سٹیٹمنٹیں دیکھیں، ہر 24 گھنٹے کے بعد ان کی سٹیٹمنٹ ہی بدل جاتی ہے. ہر 24 گھنٹے کے بعد وہ کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں. مذاکرات بہت اچھی بات ہے، ہونے چاہیے، لیکن نتیجہ جو ہے اسی وقت نکل سکتا ہے جب دونوں طرف. شیخ صاحب مذاکرات تو سمجھ آتی ہے، کیا امید ایک حکمت عملی ہوتی ہے؟ یہ انگریزی سب کو میں پتہ کہتے ہے، ہیں سب کو یہ پتہ سارے ہے. امید سے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ان پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں پتا، نیچے جو ڈنٹر ہے، پینٹر ہے، ویلڈر ہے، مکینک ہے، موچی ہے، درزی ہے، دھوبی ہے، اس کو پتا کہ اس سے کیا نکلنا ہے. ہم جو لوگ خوش فہمی اور غلط فہمیوں میں اقتدار کی گرمی بھی بڑی ہوتی ہے. دھواں چڑھتا ہے نا خمار تو یہ سیدھا دماغ میں پڑتا ہے. خدا نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، ایک یہ ٹوائے والا ہیلی کاپٹر ہی کہیں، جو کھلونا ہی کہیں ٹکرا جاتا. اگر انہی 3-4 جہازوں میں سے ایک جہاز جو کھلونے والا بارود والا CX-4 سے بھرا ٹکرا جاتا تو آج کسی اور بات پہ آپ مجھ سے سوال جواب کر رہے ہو. چلیں ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آگے شیخ صاحب سے دو پوچھیں گے کہ اگر یہ مذاکرات یا اس کی خواہش کامیاب نہ ہوئی تو کیا ہوگا، اور دوسرا جو یہ پاور کے خمار کی بات کرتے ہیں، ان کو خود بھی کبھی خمار چڑھا تھا کہ نہیں چڑھا تھا؟ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام میں پھر خوش آمدید. شیخ صاحب بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی آپ کی کہ یہ سٹرکچرڈ ان کا نہیں ہے کوئی ٹاکس وغیرہ کا، مذاکرات کا کس طرح ہوگا. آج لاہور میں بھی دھماکہ ہو گیا ہے، پشاور میں پہلے خون کی ہولی کھیلی گئی ہے. جب آپ بات کرتے ہیں، کویشچنز کرتے ہیں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید جو بھی سوال اٹھا رہا ہے وہ جنگ کا بڑا داعی ہے، حامی، اور اس کو پرواہ نہیں ہے کہ اور لوگ مر جائیں گے. اگر مذاکرات اب تو خیر ابھی شروع نہیں ہوئے، جو ہمیں جہاں تک ہماری اطلاع ہے، اگر یہ نہیں ہوتے، فیل ہو جاتے ہیں یا اس طرح بات نہیں بنتی، جو آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک آپ کو کامیابی نظر آتی ہے، اور اگر نہیں ہوتی کیا ہوگا؟ مالک صاحب ایسے ہی آپ سوال کر کے کوئی اور دیکھیں، سب کو پتا پھر دما دم مس کلندر ہوگا. یہ جو ایک لاہور میں دھماکہ ہوا ہے یہ 10 کلو کا بھی ہو سکتا تھا. جتنی ڈیوائس ہوتی ہے یہ بھی ایک میسج ہوتا ہے. یہ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، یہ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں انتہا پسندوں کے، یا جو لوگ یہ کارروائی ڈالتے ہیں کہ ہم نے 1 کلو کا کیا، ہم 10 کلو کا بھی کر سکتے ہیں. اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم لاہور کے دل میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹوٹل دیکھیں لاہور میں معذرت کے ساتھ 9000 لوگوں کا اغوا برائے تاوان کے کیس ہیں، جس میں سے 7139 پنجاب کے کیس. 7139 کیونکہ مال پنجاب میں ہے یا مال کراچی میں. فساد کی وجہ کیا ہے؟ فساد کی وجہ ہے پیسہ، فلوس. 7139 کیس ہیں. لوگ تھانے کی بجائے کوشش کرتے ہیں کہ رستے میں ہی فیصلہ ہو جائے، ترنول پھاٹک تک ہو جائے فیصلہ، کیونکہ اٹک پھاٹک تک جا کے اور مسئلہ ہو جائے گا، ریٹ بڑھ جائے گا، اور خیبر تک اور ریٹ ہوگا، اور اگر میران شاہ ہے تو پھر ڈالر میں بات ہوگی، کیونکہ 4 جگہ ملزم جو ہے، جو بیچارہ فریق ہے، وہ بکتا چلا جاتا ہے. سو بڑی واضح صورتحال ہے، اور دونوں طرف میرا خیال ہے سیریس بات چیت ہے کہ دونوں کے حالات جو ہیں اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ یا ایک بڑی تباہی ہوگی، اور ایک بڑے گروپ سے یہ اگر بات کرتے ہیں اور اس کے نتیجہ اچھا نکلتا ہے، کیونکہ ضرور پیچھے جو میٹنگ ہوئی ہے شورا کی اس میں سارے گروپ شامل نہیں ہوئے ان کے، لیکن چلیں ایک بڑے گروپ سے بھی ان کی بات ہو جاتی ہے اور سیریس بات ہوتی ہے. اور ابھی دیکھیں نا، ہم نے آسیں کیا میں آپ سے کروں، ابھی گھر ہی نہیں بسا، ابھی مذاکرات کا ایجنڈا ہی طے نہیں ہوا.
کہ کون کرے گا، کس سے ہوں گے اور ان کی شرائط کیا ہیں. جب تک ان کی شرائط سامنے نہ آئیں، کیونکہ گیند تو ان کے کورٹ میں ہے، اس وقت تک آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان مذاکرات کا کیا اثر ہوگا. کچھ نہیں کہہ سکتے. مذہبی اتحاد پسندی کی ہم بات کیوں نہیں کرتے شیخ صاحب؟ مذہبی دیکھیں جماعتوں آپ کا نے نام اے کیوں پی لیتے سی ہیں؟ میں کیا شیعوں کو بلایا؟ کیا آپ نے دوسرے سنی تحریک والوں کو اور اہل سنت والے آپ نے بلایا ہیں؟ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نہ طالبان ہے نہ حالات ہیں. حکومت تو دیکھیں ہاتھ باندھے ہوئے کھڑی ہے. بعض کا مجھے ان پہ ترس آتا ہے، میں کہتا ہوں یار چھوڑو پرے. تو اے پی سی کیا امن کی خواہش تھی کہ یہ ایک کمزوری کی کہ خوف کی بنیاد پہ اس کے نتیجے نکلیں؟ دیکھیں عمران خان کا زیادہ انسسٹ تھا طالبان سے، اور میری کل پرسوں جو میٹنگ ہوئی ہے میں نہیں دیکھ رہا کہ کسی کے پاس. دیکھیں میں سب لوگوں کو یہ کہتا ہوں آپ کہ کی میٹنگ کس سے کیا ہوئی؟ خان صاحب سے پرسوں میری اچھا میٹنگ ہوئی اچھا، ہے. تو آپ اس کے میں انٹرویو بات ہوئی. میں نے ان سے بات کی ہے. میکنزم کیا ہوگا یہ کسی کے پاس نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں اس پہ طالبان راضی ہوں گے اور جو باتیں طالبان کہہ رہے ہیں اس پہ یہ راضی ہوں گے. انہوں نے گیٹ ٹوگیدر کی ہے، اس میں سے ایک بات ضرور نکلی ہے. اس بات کو عمل کیسے پہنایا جائے گا اور اس کے کیا رولز اینڈ پروسیجر ہوں گے، کیا رولز اینڈ ریگولیشن ہوں گے، وہ بھی طے ہونے. فوج کے سارے معاملے پہ شیخ صاحب آپ بڑا نظر رکھتے ہیں. فوج کے سارے مسئلے پہ فوج کی سوچ یا پالیسی کا جرنیل کے چینج ہونے سے فرق پڑے گا کہ کیانی صاحب کی جگہ کوئی اور ان میں سے جب جنرل آئے گا اس سے فرق پڑے گا؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ فوج جو ہے وہ کمان کی تبدیلی سے فوج کے ارادے اور فوج کی سوچ نہیں بدلتی. ان کی ایک سٹڈی کنٹینیوس سٹڈی ہے، اور وہ اس سٹڈی میں اس کی پرسنالٹی کا فرق ضرور ہوتا ہے. جو لیڈ کرتا ہے اس کی جرت کا، اس کی آپشن کا، اس کا ڈیسیژن میکنگ کا فرق ضرور ہوتا ہے. بٹ ایز اے فوج جو ہے وہ پوری ایز اے ٹیم جب ورک کرتی ہے، میرا نہیں خیال کہ ٹیم کپتان کے بدلنے کے بعد ٹیم میں کوئی فرق پڑ جاتا ہے. اگلے آنے والے 3-4 مہینے یا 6 مہینے معاشی طور پہ، لا اینڈ آرڈر کے طور پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سچ پوچھیں مالک صاحب، میں تو مایوس ہوں ان لوگوں کی کارکردگی سے. میں جس نواز شریف صاحب کو جانتا تھا، جس کے ساتھ 2 دفعہ میں نے کیبنٹ میں رہا ہوں، اس پرفارمنس سے پچھلی پرفارمنس پھر بہتر تھی. اس پرفارمنس سے پہلی یہ جتنا عرصہ سعودی عرب رہے ہیں نا، ان کی سوچ بھی سعودی شہزادوں والی ہو گئی ہے. کوئی ان کا دیکھیں نا، ان کو پتا تھا کہ میں آ رہا ہوں، اندھوں کو پتا تھا کہ نواز شریف گورنمنٹ بنا رہا ہے. کوئی عقل کا اندھا ہوگا جس کو نہیں پتا تھا کہ نواز، کوئی ان کا تھا، ہوم ورک تھا جی. آپ خود ہی تو کہتے ہیں، آپ نے میرے پروگرام میں کہا تھا 1 جنوری سے حکومت شروع ہوگی. اگر آپ کے اپنے خیال میں 2 میں جو چیز بات آئیں گے کہتا ہوں تو اس میں ساری میری بات نہیں ہوتی ہے، ان کی بھی بات ہے. ان کے جب لوگ مجھے ملتے ہیں کہتے ہیں ہمیں زیادہ تانے نہ دو، ہماری حکومت شروع ہوگی 1 جنوری 2000. لیکن جتنا پولائٹ، معصوم اور کول ہیڈڈ جنرل کیانی جو جا رہے ہیں، دیکھیں نا، ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جتنی کچھ فوج کے نام کو بھی بہت نقصان پہنچا، فوج کے امیج کو بھی نقصان پہنچا. لوگ کہتے ہیں آپ کے سامنے سب کچھ لوٹ مار کرتی رہی پیپلز پارٹی اور آپ خاموش تماشائی بنے رہے. مجھے پھر کسی نے یہ پیغام بھیجا کہ نہیں، ہم اپنے طریقے اور سلیقے سے ان کو کہتے ہیں کہ اتنا نہ لٹو کہ لوٹی پہ آ جائے، اتنا نہ لٹو کہ لوٹی پہ آ جائے. اب دیکھیں نادرا نے کل پرسوں اس کو، یہ بم ہے، یہ الیکشن کی تباہی اور بربادی کر دے گا جو نادرا کی سٹیٹمنٹ ہے. اس الیکشن کی کریڈیبلٹی تو یہی ہے نا کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں جب بھی آتا ہوں 2 تہائی اکثریت کے ساتھ آتا ہوں اینڈ ریزلٹ از بگ زیرو. اور پھر اگر الیکشن ہی بگ زیرو کی نظر ہو جائے، اگر 5, 10, 15 حلقوں کی اور اس طرح رپورٹ آئی تو یہ الیکشن فش ہے. اس الیکشن کی کریڈیبلٹی ختم ہے، اس الیکشن کی حیثیت ختم ہے. اس الیکشن سے منتخب ہونے والی حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ 2 نمبر کی حکومت ہوگی جس حکومت میں اتنی بوگس ووٹوں سے آئی ہو. کہاں کی جمہوریت ہے پھر؟ کس چیز کی جمہوریت ہے؟ آپ دیکھیں نا، چونچو کا مربع آپ بنا دیتے ہیں سب طرف سے. پنجاب میں اکثریت ہے ووٹوں کی. جس دن پنجاب کے 5-10 حلقوں کی یہ رپورٹ آ گئی کہ یہاں بھی جھرلو چلا ہے، یہاں بھی دستانے پہن کے ووٹ ڈالے گئے ہیں، یہ بھی ٹھپوں والا کام ہوا ہے، تو پھر مالک صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ جو لوگ معاشی طور پہ مہنگائی سے، تمام چیزوں سے پریشان ہیں، اس پھوڑے کا منہ یہ بن سکتا ہے، یہ الیکشن کا ایشو، یہ ووٹنگ کا ایشو، یہ اس پھوڑے کا منہ بن کے ایک کیمپین، ایک ایجیٹیشن ہو سکتی؟
ایک اور ایک سے دو ہوتے ہیں. لوگ بہت جلدی اکتا جاتے ہیں. یہ لوگ عوام کی بات کرتا ہوں. عوام جو ہیں انہوں نے پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی اسحاق ڈار منشی صاحب کو کیا ہوا. وہ سمجھنے دیکھیں سارا وصولی تو لوگوں سے ہو رہی ہے نا. آٹے پہ کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب ٹیکنوکریٹ ہے, سیاست نہیں سمجھتے, وہ زیادہ اس پہ رہتے ہیں. دیکھیں پہلی لڑائی اسحاق ڈار سے اسحاق خان کی اس وقت ہوئی جب مجھ سے منسٹری آف انویسٹمنٹ لے کر ان کو دی گئی. انڈسٹری کے ساتھ تھی انویسٹمنٹ. اسحاق ڈار نے کہا اس لیے کہ شیخ رشید کو بینکوں کا مسئلہ نہیں سمجھ, تم نے اس لیے لیا کہ اس کے پاس انڈسٹری نہیں ہے قرضہ لینے کے لیے یا قرضہ دلانے کے لیے. دیکھیں سر اپنا کام منشی کو بہت اچھا پتا ہے, اور فیصلے کی گھڑی اور قوت اور میٹنگ میں گھر کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے اس حکومت کے. تیسرا بندہ اگر کوئی ہے ان کو فوٹو سے میں نہیں پہچانتا. جو سعودی گزٹ میں فوٹویں چھپی ہیں ان میٹنگز میں بیٹھے ہوئے, جو چائنا میں چھپی ہیں, میں ان کو نہیں جانتا. شیخ صاحب اگر آج آپ اس حکومت کا حصہ ہوتے ہیں, آپ پرانے دوست ہیں, کیا مشورہ دیتے پرائم منسٹر نواز شریف کو؟ سب سے پہلے میں کہتا کہ روپے کی کریڈیبلٹی رسوا ہو رہا ہے. جو دیکھیں ہمارے پاکستانی ہیں, پاکستانی سے جیتے اور مرتے ہیں. نواز شریف جتنا بھی حالات یہاں خراب ہوں, ہاں 1 روپیہ گرتا ہے 65 ارب کا آپ کا قرضہ بڑھ جاتا ہے, پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے, ہر چیز بڑھ جاتی ہے. سر جی آپ اس کو دیکھتے ہیں نا, بڑے آدمی کے تو اکاؤنٹس ہی ڈالر میں ہیں. دیکھیں نا بڑے آدمی کا اکاؤنٹ کدھر ہے. کیا آپ اس بات کو مانیں گے کہ کراچی میں بہت سارے لوگ دبئی کے چیک سے پیمنٹ کرتے ہیں؟ کئی لوگ دبئی سے فلائٹ پہ کراچی آتے ہیں اور فنکشن کر کے اور واپس. کئی لوگ پی آئی اے میں نہیں بیٹھتے, کراچی سے دبئی فارن ایئر لائن پہ جاتے ہیں, دبئی سے اسلام آباد آتے ہیں, اسلام آباد سے دبئی جاتے ہیں, دبئی سے کراچی. چلیں ہم ابھی واپس آپ کی لال ویلی آ جاتے ہیں, 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں. مجھے کوئی 3-4 مشورے دیں جو جینون آپ کے خیال میں مشورے آپ کیا دیں اگر آپ دوست ہوں؟ میں سمجھتا ہوں آئی ایم ایف کا روپے کی قیمت سنبھالی جائے. ٹرکی جن کا آج کل بڑا, چین, سعودی عرب, ہمیں $5 ارب کی بہت سخت ضرورت ہے. آئی ایم ایف سے بڑا غلط معاہدہ کیا ہے. اس کی کنڈیشن سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا پیسہ آ رہا ہے چلو ڈنگ ٹپاؤ. ہمیں $5 to $6 بلین ارجنٹلی چاہیے. اوورسیز پاکستانی بھی دے سکتے ہیں, ہمارے ہاں کوئی کمی نہیں ہے. اگر ہم $14 بلین دے سکتے ہیں سالانہ تو ہم سال میں $2-3-4 بلین کا اگر کوئی مسئلہ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں 12 چیزیں جو غریب یہ نہیں کہتا کہ یار مجھے کوئی, دیکھو نا ہر آدمی کو آپ تنگ کر رہے ہیں. چنچی رشکے سے لے کے اور بس والے تک آپ نے عذاب کیا. ویگن آپ کے وہی مغل بادشاہوں کے خنجراب تک کتنے ہزار, 14,000. 12 چیزیں جو انسان کی بیسک ضرورت ہے, کم از کم ان کی قیمتیں سنبھالیں. دیکھیں نا غریب کیا کہتا ہے, اس کو دودھ چاہیے, چینی چاہیے, آٹا چاہیے, تیل چاہیے, صابن چاہیے, سرف چاہیے. وہ شیمپو نہیں مانگ رہا آپ سے. وہ جن کے کتے شیمپوؤں سے نہا رہے ہیں ان کے لیے کہتا ہے نہلاؤ ان کتوں کو انہی شیمپوؤں سے. وہ چاہتا ہے کہ میرے بچے کو سکول کی فیس دے دو. آپ کہتے ہیں کہ ہم سکول کو بہت اپ گریڈ لگے. میرا 90% ہاسپٹل بنا ہوا ہے جی, صرف میرے شہر کو سزا. 90% 410 بیڈ کا ہاسپٹل بنا ہوا. ساری چیز اس ملک کا مالک صاحب آپ یہ کیوں نہیں بتاتے؟ سارے پیسے لاہور لے جائے, پرائم منسٹر لاہور کا ہو, نواب شاہ کا ہو تو نواب شاہ لے جائے, ملتان کا ہو. میرا وقت شیخ صاحب ختم ہو گیا. اور آخری ایک مشورہ اور, وار آن ٹیرر پہ کیا کریں؟ کیا ہم کمر بندیں, تیار ہو جائیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے اب آپ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے, اس بیڑے کو کسی پائے تکمیل تک بٹائیں تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ آپ رستے سے پیچھے ہو گئے تھے. اور ان کو بھی احساس ہو کہ بھئی اب سارے لوگ دیوار کے ساتھ لگے, ساری قوم جو ہے وہ افواج پاکستان اور حکومت کے ساتھ ہوگی اگر آپ نے ان مذاکرات کو کامیاب نہ کیا. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین میں صرف ایک بات کہہ کے بات ختم کروں گا, وقت نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ باقی ساری باتیں تنقید اپنی جگہ لے گی. شیخ صاحب کے جو باقی مشورے وہ بھی بھلے سنیں نہ سنیں, لیکن ایک چیز ضرور سنیں کہ غریب آدمی کی جو سی بیسک نیڈز ہیں ان پہ ضرور حکومت کو مہنگائی سے اس کو پروٹیکشن دینی چاہیے. اگر جینے نہیں دیں گے کسی کو تو پھر عوام بھی اقتدار والوں کو جینے نہیں دے گی, اور تاریخ اس کی گواہ ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.